नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद को फौज और रेंजर्स के हवाले करने का मामला क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कौन सी ऐसी मुलाकात हुई जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या बड़ा सरप्राइज आया है, दो वजीरों की दिलचस्प कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या अहम तरीन फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्लामाबाद को फौज और रेंजर्स के हवाले करने का मामला क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट और एक मुलाकात के बाद क्या बड़ा फैसला करना पड़ा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं, कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और ये ऐसे इंकशाफात और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक की और इन इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है इसका ताल्लुक बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से है। इसी खबर का ताल्लुक तहरीक अदम एतमाद में आने वाले एक सरप्राइज से भी है और ये खबर शहबाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है और इसी खबर से तहरीक अदम एतमाद का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। तो मामला यह है कि अलीम खान का जो ग्रुप है इसने जहांगीर तरीन के ग्रुप से और उसके एक फैसले से बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी अख्तियार कर ली है, जिसे दोनों ग्रुप्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। और वो इस तरह कि जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप के अरकान से कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर आएँ तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले पंजाब के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत ना करें। ये जहांगीर तरीन की जानिब से अपने ग्रुप के अरकान को हदायत की गई थी, लेकिन इसी दौरान अलीम खान का जो ग्रुप था उसकी जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान में ये कहा गया कि अलीम खान ग्रुप के पास 40 के करीब अरकान पंजाब असम्बली हैं। इन 40 अरकान से अलीम खान की मुलाकातें भी हुई थीं, लेकिन इन सब को अलीम खान ने इजाज़त दे दी कि ये 40 के 40 अरकान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शिरकत करें। यानी अलल ऐलान जहांगीर तरीन ग्रुप की मुखालफत कर दी गई अलीम खान ग्रुप की जानिब से। और फिर अलीम खान ने सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद को अपने ग्रुप का एक अलग से तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया और ये कहा कि मेरे तर्जुमान मियाँ खालिद महमूद होंगे और ये मेरे ग्रुप की पॉलिसी बयान करेंगे। यहाँ एक और बहुत बड़ी खबर जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर होने वाली बगावत के मुतल्लिक भी है और इसको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा रहा है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये खबर तहरीक अदम एतमाद के लिए एक कमर तोड़ झटका साबित हो सकती है। और वो खबर ये है कि तरीन ग्रुप के जो आसिफ नकई थे, इसके साथ साथ सरदार खुर्रम लगारी, इन दो की बगावत के बाद अब शमशाम बुखारी ने भी तरीन ग्रुप से बाज़ाब्ता तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया। यानी तरीन ग्रुप के तीन जो टॉप के अरकान थे, ये तीनों अरकान जहांगीर खान तरीन ग्रुप से अलग हो गए और इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी कर ली। लेकिन यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में एक नया ड्रामाई मोड़ भी आया और वो मोड़ ये था कि तरीन ग्रुप ने जब ये देखा कि उनका ग्रुप बहुत तेज़ी से इंतशार का शिकार हो रहा है तो उन्होंने पैंतरा बदला और फिर ये कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान
جب ہمیں بلائیں گے ہم پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کے لیے دوڑے دوڑے جائیں گے۔ ہمارا معاملہ صرف عثمان بزدار تک محدود ہے۔ عثمان بزدار ہمیں وزیر اعلیٰ کے طور پر قابل قبول نہیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ بہت حیران کن ہے، اور اس خبر کا تعلق بھی تحریک عدم اعتماد سے ہی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اب ترین گروپ جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہے۔ ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے چودھری پرویز الہی سے ترین گروپ کے 6 ارکان کی، اور جب جہانگیر ترین کے گروپ نے یہ دیکھا کہ ان کا گروپ تیزی سے بکھر رہا ہے، ان کے گروپ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے اپنے گروپ کا وزن بڑھانے کے لیے چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ پی ٹی آئی کے 14 ارکان سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو 14 ارکان ہیں ان کے متعلق ایک الگ انٹیلیجنس رپورٹ حکومت کو ملی تھی، بہت حساس نوعیت کی یہ رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا تھا کہ ان 14 ارکان سے بھی اپوزیشن نے بہت ایگریسولی رابطے کیے۔ ان 14 ارکان سے جو اپوزیشن کی 9 رکنی ایک رابطہ کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان شامل تھے، انہوں نے ان 14 ارکان سے رابطے کیے، اور ان 14 میں سے 8 ارکان ایسے تھے جن کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اب اس گروپ نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان بھی اپوزیشن پر بہت بھاری پڑا ہے۔ یہ جو گروپ ہے یہ پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ کہلاتا ہے۔ اس گروپ کے کل ارکان کی تعداد 14 ہے، اور اس گروپ کے جو رہنما ہیں کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس، انہوں نے اب باضابطہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اور اس کے بعد اس پورے گروپ نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان ملاقات بھی کر لی ہے۔ دوسری جانب لندن سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور اس خبر کا تعلق بھی تحریک عدم اعتماد سے ہے۔ یہ خبر اصل میں 2 ملاقاتوں کے متعلق ہے، کیونکہ لندن بھی اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جس طرح سے اسلام آباد اور لاہور پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہیں، اسی طرح لندن میں بھی کچھ اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان ملاقاتوں کے متعلق 2 بڑے دعوے کیے گئے۔ ان میں سے ایک خبر علیم خان کے متعلق ہے، جو بظاہر جہانگیر ترین سے ملاقات کے لیے لندن گئے تھے، لیکن اب ایک خبر آئی ہے جو کہ ڈیفرنٹ خبر ہے، یعنی علیم خان کی جہانگیر ترین کی ملاقات کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ خبر اب سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے حلقوں کے مطابق یہ جو ملاقات ہے اب علیم خان اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے بھی موجود تھے، اور میاں نواز شریف کی جانب سے علیم خان کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پورے گروپ کے ساتھ نون لیگ میں شامل ہو جائیں۔ یہ نون لیگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ علیم خان کو ان کے گروپ سمیت نون لیگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ علیم خان نے اب تک کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ دوسری جانب لندن میں ہی ایک اور ملاقات کا بہت چرچا ہے، اور اس ملاقات کا تعلق بھی ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد سے ہے، اور اب یہ خبر آئی ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کی بھی بالآخر لندن میں 2 دن کی تاخیر سے ملاقات ہو گئی ہے۔ لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ علیم خان چاہتے یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں بنایا جائے، یعنی جہانگیر ترین گروپ بھی وزارت اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے میں ان کو نامزد کرے۔ اس لیے انہوں نے اپنے تمام جو راستے ہیں اور تمام آپشنز علیم خان نے بند نہیں کیے، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی اپنی راہیں مکمل طور پر جدا نہیں کی، اور اگر پی ٹی آئی علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دے تو پنجاب کی حد تک تو تحریک عدم اعتماد کا جو زور ہے یہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہاں ٹوسٹ یہ ہے کہ جو ترین گروپ ہے، یعنی جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے، اس نے علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے معاملے پر کھل کر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور جہانگیر ترین گروپ
اب تک کی خبر یہ ہے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر نامزد کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یوں علیم خان گروپ اور جہانگیر ترین گروپ کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، لیکن یہاں پرائم منسٹر عمران خان اور اون چودھری کے متعلق بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اب اون چودھری جو ہیں، جو جہانگیر ترین گروپ کے اس وقت بڑے فعال رکن ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب تھے، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ اون چودھری اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے، اور چونکہ اون چودھری بہت ایکٹیولی جہانگیر ترین گروپ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اب جہانگیر ترین گروپ کو ایک مؤثر پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ کے جو جائز تحفظات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں، جو آپ کے ایسے تحفظات ہیں جو پارٹی کے پلیٹ فارم پر حل کیے جا سکتے ہیں، ان تحفظات کے معاملے پر ایک کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب اون چودھری نے یہ کہا ہے کہ ہم اب تک تحریک انصاف کا حصہ ہیں، ہم نے تحریک انصاف سے راستے جدا نہیں کیے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کرنے کا معاملہ کیا ہے، اور ایک حساس اور اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی، بہت اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، بہت حساس نوعیت کا اجلاس تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان کے 4-5 جو قریبی وزیر ہیں، ایسے وزیر جن کے اوپر وہ بہت اعتماد کرتے ہیں، پیچیدہ صورتحال میں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں، یہ وزراء اس میٹنگ میں شریک تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس کی خود صدارت کر رہے تھے۔ اس دوران پرائم منسٹر عمران خان سے 3 وزراء نے 2 بڑے پیچیدہ قسم کے اور ایسے سوالات پوچھے کہ جن سے پوری تحریک عدم اعتماد کی صورتحال واضح ہو سکتی تھی۔ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان سے ایک وزیر نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پی ٹی آئی کی اپنی نمبر گیم کیا ہے۔ اب اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس تمام جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ آ گئی ہیں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے ارکان کو 18 سے 20 کروڑ روپے فی کس آفر کیے گئے، سارا جوڑ توڑ ہم نے کر لیا ہے، سارا ہم نے نمبر گیم دیکھ لیا ہے، سارا حساب کتاب ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن اپوزیشن کے اس جوڑ توڑ کے باوجود، اپوزیشن کی اس خرید و فروخت کے باوجود ہمارے نمبر تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے بآسانی پورے ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ اگر یہ مجھے ہرا دیں تو پھر تو مجھ سے کمزور کوئی نہیں ہوگا، میں انہیں ایسی تاریخی شکست دوں گا کہ یہ 2028 تک نہیں اٹھیں گے، تحریک عدم اعتماد میں ان کو شکست دے کر ان کی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے 2 نئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملیاں تیار کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت عملی تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی تجویز سامنے لائی گئی ہے، اور اس تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف اگر پی ٹی آئی کا کوئی رکن ووٹ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس رکن کے متعلق وزیر اعظم عمران خان اسپیکر کو خط لکھیں گے۔ اس خط میں یہ کہا جائے گا کہ یہ ارکان پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے، یعنی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ کچھ مشتبہ ارکان کے نام پہلے سے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس موجود تھے، اور اب یہ قانونی تجویز باضابطہ طور پر تیار کر لی گئی ہے کہ ان اراکین کو حکومتی پالیسی کے خلاف ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے، اور یہ آئین کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ اگر یہ ارکان ووٹ ڈالیں تو ان کے ووٹ جو ہیں ان کو گنتی میں شمار نہ کیا جائے۔ اسپیکر ایسے اراکین کے متعلق ایوان میں ووٹنگ کے دوران ہی آگاہ کر دیں کہ یہ جو ارکان ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے جو ووٹس ہیں یہ نہیں گنے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسپیکر کو جو خط لکھا جائے گا اس میں ایسے اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجنے کا بھی کہا جائے گا کہ ان کو نااہل کروایا جائے، کیونکہ آئینی طور پر فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
یہ تجویز بھی دی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو خط ہے اس کو بنیاد بنا کر اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام قرار دینے کی رولنگ دے دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آئین کے عین مطابق ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ارکان اگر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یعنی اگر وہ پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، تو یہ آئین کے تحت فلور کراسنگ ہوگی، جس کی آئین میں سخت ممانعت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے ایک یہ حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے۔ بہرحال اب بات کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کرنے کا ایشو کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک طاقتور شخصیت نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب انصار الاسلام کے جتھوں نے پارلیمنٹ لاجز میں زبردستی وہ گھسے، اور وہاں پر پولیس کو انہوں نے زد و کوب بھی کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے اوپر ایک طرح سے قبضہ بھی کیا گیا۔ اب اس شخصیت کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں دہشت گردوں کا ایک پورا سیل جو ہے، ایک پورا نیٹ ورک پکڑا ہے۔ ان کے نشانے پر اپوزیشن رہنما تھے، یعنی فضل الرحمان ہو سکتے ہیں، آصف علی زرداری ہو سکتے ہیں، شہباز شریف ہو سکتے ہیں۔ ہم انہیں تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، جان بوجھ کر دہشت گردوں کو موقع دے رہے ہیں کہ یہاں ریڈ زون میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں تخریب کاروں کو کوئی دہشت گردی کا موقع مل جائے۔ اور اس کے بعد اس شخصیت نے، یعنی شیخ رشید احمد، جن کو انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس یہی آپشن بچا ہے کہ جس طریقے سے انصار الاسلام کو گھسایا گیا پارلیمنٹ لاجز میں، اور مزید انصار الاسلام کے دستے اسلام آباد آ رہے ہیں، تو میں اسلام آباد کو فوج اور رینجرز کے حوالے کر دوں، اور حکومت کے پاس آرٹیکل 245 کے تحت یہ اختیار بھی موجود ہے۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مردان ریجمنٹل سینٹر کا دورہ کیا، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے جو بچے کھچے نیٹ ورک ہیں، جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔